ढेरों दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ मैं शगुफ्ता नसरीन आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम कैतुक बुनियादी मसीही तालीम के प्रोग्राम मुकाशवा की तशरीह और तफसीर में मुकाशवा की किताब बाब नंबर 17वां और उसका हिस्सा दोम जो है उसकी तशरीह और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। खुदा के कलाम के भेदों को बहुत अच्छे तरीके से बयान करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरी अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको कैतुक टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हम मुकाशवा की किताब की तशरीह और तफसीर के सिलसिले में बाब नंबर 17 उसका दूसरा हिस्सा जो है उसमें शामिल हैं, जो हम 9वीं आयत से शुरू करेंगे। मुकाशवा की किताब 13वां और 17वां बाब जो हैं कहते हैं कि ये मुकाशवा की किताब की चाबी है। इसको समझे बगैर, इसको पढ़े बगैर और उस वक्त के सियाको सबाक को समझे बगैर हम मुकाशवा की किताब को नहीं समझ सकते। लेकिन जब हमें अलामात, नशानात, सिंबल और उस वक्त के सियाको सबाक पर अबूर हासिल हो तो फिर हमें मुकाशवा की किताब सिंपल बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ आती चली जाएगी। मुकाशवा की किताब के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो खुली किताब है, समझ आने वाली किताब, जो आम फहम किताब है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल इसके मुतज़ाद लगता है कि ये बहुत मुश्किल किताब है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती। लेकिन लफ्ज़ी तौर पर इसका मतलब खुली किताब, आसानी से समझ आने वाली किताब। फ़र्क ये है कि हम इस किताब का जो मकसद है, जो उस वक्त के हालात हैं, शायद उसको हम नहीं समझ पाते, क्योंकि पहली सदी में मसीहों पर बहुत सी आज़ार रसानियाँ थीं। वो अपनी ज़ुबान से खुदावंद यीशु मसीह का नाम तक नहीं ले सकते थे, उसकी गवाही नहीं दे सकते थे, उसके जलाली होने का प्रचार नहीं कर सकते थे। और अगर कोई ऐसा शक व शुबा होता तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता और बहुत सारी अज़ीतें दी जाती। तो इस सूरत हाल में, इन कठिन मुश्किल हालात में जो है खुदा का बंदा रसूल जो है वो अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुकाशफई अदब का सहारा लेता है। मुकाशफई अदब ये ख़ास एक अदब है जो कठिन और मुश्किल हालात में पैदा होता है, और जब हालात आसान होते हैं तो ख़ुद ब खुद मुकाशफा जो है वो ज़ुबान ख़त्म हो जाती है, और जब मुश्किल आती है तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो पैदा हो जाती है। इसलिए ये किताब कोड वर्ड में है, नशानात, अलामात और मुख्तलिफ़ तरह के सिंबल जो है उस पर मबनी है। तो आए हम इसका आगाज़ करते हैं आयत नंबर 9। और यहाँ ऐसा ज़हन दरकार है जिसमें हिकमत हो। वो 7 सर पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का बंदा रसूल फरमाते हैं कि इसको समझने के लिए ऐसा जहन दरकार है जो बात को बड़ी हिकमत के साथ जो है वो समझ सके। असल में अभी रसूल जो हैं वो कुछ हकीकी बातें जो हैं, जो तारीख़ में उस वक्त हो रही हैं, बराह रास्त वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन बराह रास्त की जो तारीख़ है उसको भी वो समझाना चाहते हैं ताकि पढ़ने वाला जो है वो समझ सके कि क्या बात हो रही है। यानी मुराद ये है कि रोमन हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता, इशारा तक नहीं कर सकता। तो इसलिए हिकमत की बात की गई है कि यहाँ हिकमत दरकार है। अब भी हम देखते हैं कि बीच बीच में रसूल जो हैं वो अलामात और नशानात जो हैं उसको भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, यानी रोमन हुकूमत जो है वो 7 पहाड़ियाँ हैं, 7 पहाड़ हैं जिन पर वो मुश्तमिल है, तो जिस पर ये शहर बसा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर वो समझाया जा रहा है अलामात के 7 सर से मुराद जो हैं वो 7 पहाड़ हैं जिन पर औरत बैठी है, और वो 7 बादशाह भी हैं, बड़े कैसर भी हैं, जो रोमन हुकूमत के बड़े कैसर हैं जिनके सबब से ये हुकूमत कायम है। अगर गौर से पढ़े तो रसूल जो है वो 7 पहाड़ भी कहता है जिन पर रोम शहर आबाद है और जिन पर रोमन सल्तनत बैठी हुई है, और 7 बादशाह, यानी 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। इसलिए 7 बादशाह से सारे बादशाह भी मुराद हैं,
यानी बड़े जो कैसर हैं या छोटे कैसर हैं, जितने भी सल्तनत करते हैं बादशाही के तौर पर, हुक्मरान के तौर पर, वो सब के सब जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जब हम साद कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कैसर जो थे वो बड़े साद कैसर थे जो रोम की हुकूमत में बरसर इक़्तिदार और बड़े थे और जिनके वसीले से बड़े फ़ैसले होते थे। तो यहाँ पर साद से मुराद वो साद बादशाह हैं। 5 तो गिर चुके हैं, एक मौजूद है, दूसरा अब तक नहीं आया और जब आएगा तो थोड़ी मुद्दत तक उसका रहना होगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम आसान तरीके से समझेंगे। देखिए ये रोमन हुकूमत जो उसकी तारीख़ है, 5 तो गुज़र चुके हैं, लफ्ज़ 5 हो गया, 5 गुज़र चुके हैं, एक मौजूद है, 6 हो गए, और दूसरा अब तक नहीं आया और जब आएगा तो थोड़ी मुद्दत तक उसका रहना होगा। तो ये कुल अगर हम देखें तो 7 बनते हैं। तो यहाँ हम एक एक को देखेंगे। इससे मुराद यहाँ पर रोमन हुकूमत के 7 बादशाह हैं। आए हम इसको गौर से देखते हैं। 5 शहनशाह जो गिर चुके, जो गुज़र चुके, जिन्होंने बादशाही कर ली, उनको हम देखते हैं। पहले कैसर ऑगस्टस पहले नंबर पर है, कैसर तिब्रियास दूसरे नंबर पर है, कैसर गीनियस या कालीगोला ये तीसरे नंबर पर है, कैसर क्लॉडाइस ये चौथे नंबर पर है और कैसर नीरू ये 5वें नंबर पर है। ये हो गए 5। इनके बाद 3 छोटे कैसर आते हैं। छोटे कैसर से मुराद कि इनका अरसा इक़्तिदार जो था वो बहुत ही कम था। इन 3 को मुसन्नफ़ जो है वो नज़रअंदाज करता है, इसलिए पहले 5 की बात की गई और ये 5 हमने देख लिए। और फिर बड़ा जो छठा बादशाह आता है, 5 हमने पहले देखे, छठा बादशाह अभी उसका नाम भी हम देखते हैं, वो था कैसर विस्पाशाइन। ये 6ठे नंबर पर है। अभी 6 बादशाह हो गए। इसने जो विस्पाशाइन है उन्होंने 69 से लेकर 79 तक सल्तनत की। ये कैसर तीतस का बाप था जिसने यरूशलेम पर हमला किया था। विस्पाशाइन से पहले 3 थोड़े थोड़े अरसे के लिए बादशाह हुए थे। जैसे मैंने बताया कि इससे पहले एक दरमियानी वक्फ़ा आता है। विस्पाशाइन से पहले 3 बादशाह आते हैं, हम उनका भी नाम देख लेते हैं। वो ये थे ओथो, गालबा और वैतालीस। ये 3 बादशाह जो है वेस्पाशाइन से पहले आते हैं, लेकिन इनका अरसा मैंने आपको बताया कि बहुत मुख्तसर था, इसलिए मुसन्नफ़ जो है यहाँ पर उनका ज़िक्र नहीं करता। पहले 5 का ज़िक्र करता है और फिर हमने प्लस 7 में जो है वो 6ठे का देखा, वेस्पाशीन के वो 6ठा है। लेकिन ये जो 3 हैं इनका यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है, उनको वो छोड़ जाता है क्योंकि वो शायद बहुत कम अरसे के लिए या जल्द मारे गए या जल्द जो हैं वो ख़त्म हो गए। इनका अरसा बहुत कम था। इन लोगों को जल्दी मार दिए गए, इसलिए रसूल इनको नज़रअंदाज करता है, गोया ये जैसे हुए ही नहीं हैं, जैसे तारीख़ के अंदर है ही नहीं। लेकिन ये 3 थे और इनका ज़िक्र जो है वो नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक पापा आज़म हुए थे जो चुने जाने के ठीक 13 दिन के बाद जो है वो मर गए, खुदा को प्यारे हो गए, खुदा के हजूर चले गए। तो इसी तरह से ये जो लोग हैं, ये जो 3 बादशाह हैं, ये भी बहुत कम वक्त के लिए थे, इसलिए शायद इनका ज़िक्र बहुत कम है। वेस्पाशीन 6ठा बड़ा कैसर हुआ है। पहले वेस्पाशीन जनरल था। इसी ने 66 में यरूशलेम पर हमला किया था और वेस्पाशीन यरूशलेम को फ़तह किए बगैर ही वापस आ गया था। ये फ़तह नहीं कर सका था 66 में और वो बादशाह बन गया था और अपने लड़के तीतस को वेस्पाशीन ने सिपा सलार बनाकर यरूशलेम पर हमला करने के लिए भेजा था। अब ये यहूदी बगावत को कुचलने के लिए ख़त्म करने और यरूशलेम को फ़तह करने और उनको मतई करें। जब वेस्पाशीन ने मर गया तो तीतस बादशाह बन गया था।
اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا تھا، اور یاد رکھیں یہ ہے 7واں بادشاہ۔ تیتس نے 2 سال سلطنت کی، یہ 79 سے 81 تک بادشاہ رہا، کیونکہ اس کو جو بیماری لگی تھی وہ اسے کھا گئی، جو یہاں لکھا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ رہتا ہے، اور وہ تیتس بادشاہ تھا۔ تو اس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے 5 یہ ہیں، اور پھر ہم نے چھٹے کو دیکھا، پھر جو تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر اس کو ہم نے دیکھا، وہ تیسرا بادشاہ تھا، وسپاشین کا بیٹا۔ اور وہ حیوان جو تھا لیکن ہے نہیں، وہ 8واں ہے اور ان 7 میں سے ہے اور ہلاکت میں پڑے گا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں 8ویں کے بارے میں۔ پہلے ہم نے یہ رومن حکومت کی تاریخ ہے، کیونکہ یہاں پر مرکزی کردار جو ہے وہ رومن حکومت کا ہے، جو شیطان کا ایجنٹ تھی اور جو ہر طرح سے مسیحیت کو کچلنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر رسول جو ہے وہ 8ویں بادشاہ کی بات کرتا ہے، اور وہ حیوان جو تھا ہے نہیں، یعنی نیرو تھا لیکن ابھی وہ ہے نہیں، وہ 8واں ہے اور ان 7 میں سے ہے۔ یعنی جس طرح سے 7 کے 7 بادشاہ مسیحیت کے خلاف تھے، اسی طرح سے انہی میں سے ہے، کیونکہ وہی قوت، وہی طاقت، وہی خیالات، وہی نظریات، وہی ظلم، وہی عزائیں، بلکہ بھرپور طریقے سے اور زیادہ عزائیں جو ہیں وہ بڑھ کر آتی ہیں، اور ہلاکت کرنے والا جو 8واں ہے وہ تیتس کا جان نشین دومیشان ہے۔ یہ اس وجہ سے بادشاہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ طور پر بہت زیادہ قانونی طور پر مسیحوں کے لیے جو ہیں وہ عزائم مقرر کی تھیں۔ یعنی اگر کوئی یسوع مسیح اور اس کی گواہی دیتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو پکڑ لاؤ، اور اس کو چوکوں میں باندھ دیا جاتا تھا، بلی کے ساتھ، مضبوط پلر کے ساتھ، اور اس کو باندھ کر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ مشال جو ہے وہ جلا دی جاتی تھی۔ وہ مشل جیسے جیسے جلتی تھی، وہ جو اس کے اندر مواد تھا وہ اس کے جسم پر جلتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کا جسم بھی جلنا شروع ہو جاتا تھا، اور جو جسم سے سمیل نکلتی تھی وہ کہتے تھے کہ وہ بہت پیاری خوشبو اور مہک ہے، لوگ خوش ہوتے تھے۔ یہ ایسے قوانین اس نے بنائے تھے۔ اس نے قوانین بنائے تھے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے پکڑا جائے تو بڑے جو جانور ہیں ان کی کھال لے کر اس کے اندر ان کو سی دیا جائے اور دھوپ میں باہر پھینک دیا جائے، اور جیسے جیسے وہ کھال دھوپ سے سوکھتی ہے ویسے ویسے ہی کراہ کراہ کر جو ہے وہ مسیحی لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ مر جاتے تھے، اپنی جان دے دیتے تھے، یا پھر ان کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ سارے قوانین جو ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے قوانین ہیں جو جس کو پڑھنے سے، جس کو دیکھنے سے جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے جو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دومیشان بادشاہ ہے جس نے یہ سب قوانین بنائے تھے، اور یہ دومیشان بادشاہ ہے جو تیتس کے بعد جو ہے 8واں بادشاہ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ نیرو کی روح تھی، نیرو کی طرح کا اذان رساں تھا، یعنی یہ نیرو دوبارہ آ گیا ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور 10 سینگ جو تو نے دیکھے وہ 10 بادشاہ ہیں۔ 10 بادشاہ، جس طرح 7 کا عدد جو ہے وہ کمال کا عدد ہے، کمالیت کا عدد ہے، اسی طرح سے جو 10 کا عدد ہے یہ بھی کمالیت کا عدد ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم نے 7 سے مراد لی تھی کہ تمام بادشاہ، تو 10 سے مراد بھی وہ تمام بادشاہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 7 بڑے کیسر تھے اور 10 چھوٹے ان کے ماتحت بادشاہ تھے۔ تو یہاں 10 کا عدد جو ہے ان 10 چھوٹے ماتحت بادشاہوں کے لیے بھی ہے، اور یہ عدد جو ہے وہ تمام بادشاہوں کے لیے بھی ہے جو رومن حکومت کے متحد تھے۔ اور 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، انہوں نے اب تک بادشاہی نہیں پائی، لیکن اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر تک شاہی اختیار پائیں گے۔ تو یہ 10 بادشاہ جو اس کے متحد ہیں یہ اس کے پاس اختیار پائیں گے، اس کے وہ بہت قریب ہوں گے، اس قوت کے، اس طاقت کے جو خدا کے خلاف ہے، اور وہ ایک ہی ارادہ رکھیں گے اور اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو سونپ دیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ارادہ رکھیں گے، یعنی ان کی ایک ہی سوچ ہوگی، ایک ہی ان کی بات ہوگی، اور وہ اپنا اختیار جو ہے وہ
حیوان کو سونپ دیں گے، یعنی دومیشیان کے آگے جو ہے اپنا اختیار دے دیں گے۔ وہ برے سے لڑائی کریں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ہی ارادہ سے اپنا اختیار اس کے سپرد کریں گے اور برے سے لڑائی کریں گے، یعنی ان لوگوں سے جو خدا کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گواہی دینے والے ہیں وہ تو مظلوم ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو بغیر ہتھیار کے ہیں، بغیر فوج کے ہیں اور بغیر جو ہے وہ عسکری قوت کے ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ کیسے لڑ سکتے ہیں، یا وہ ان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور پھر لکھا ہے کہ وہ برے کے ساتھ لڑیں گے، اور برہ جو خداوندوں کا خدا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو قوت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس کے ساتھ لڑیں گے لیکن غالب نہیں آئیں گے، ہار جائیں گے، پسپا ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ انہی بادشاہوں کو جو ہے وہ اپنے اوزار بنا کر استعمال کرتا ہے۔ یہ رومن حکومت سے بغاوت کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ جیسے ہم ملاحظہ کریں، دیکھ سکتے ہیں تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 19واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ تو وہ دونوں شخص جن میں جھگڑا ہے خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے سامنے کھڑی ہوں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مقرر کردہ کاہن اور قاضی پورے اختیار کے ساتھ، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اور ہم دیکھ سکتے ہیں مزامیر 135 اس کی 2 اور 3 آیت۔ معبودوں کے معبود کا شکر کرو، اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوندوں کا خدا وہ الہی قوت اور قدرت، یعنی یہوہ پاک خدا، جس کے سبب سے، جس کی قدرت سے ساری کائنات بنتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب، اس کے 19ویں باب کی 16ویں آیت جو ہے، اس میں مسیح یسوع کو اسی خطاب سے پکارا گیا ہے اور یہی خطاب دیا گیا ہے، یعنی مسیح خداوند خداوندوں کا خدا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو تیموتھوس کے نام پہلا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب 19 باب، اس کا 16واں باب۔ اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہاں، یہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لکھا ہے، لیکن ایک اور ہم آیت دیکھتے ہیں، اس میں بھی تیموتھوس کے نام پہلا خط، اس کا 16واں باب، 6 باب 16ویں آیت۔ بقا فقط اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور نہ اسے کسی آدمی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابدی ہے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابدی جو صفت ہے یہ خدا کی ہے، اور یہی صفت جو ہے، وہ بیٹے میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ خدا ہے یعنی خلق کرنے والا۔ جیسے یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، یہی کلمہ خود خدا تھا، جو کچھ بھی پیدا ہوا اسی کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ تو اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ غالب آئے گا کیونکہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ بلائے ہوئے، برگزیدہ، وفادار ہیں، اور ان کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ یعنی انہی میں سے جو بادشاہتے ہیں، جو جیسے خدا جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی کائنات میں سے بہت سارے لوگوں کو چنتا ہے، جیسے رومن حکومت کو برباد کرنے کے لیے پارتھی قوم کو چنا گیا، تو پارتھی قوم جو ہے اس کو بھی خدا کی برگزیدہ کہا گیا کہ وہ برے کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ کفر کی قوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ خدا کا کام کرتے ہیں، اور خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ جو ندیاں تو نے دیکھیں جن پر وہ کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں اور جماعتیں اور قومیں اور زبانیں ہیں۔ تو وہی فرشتہ جو وجد کی حالت میں بیابان میں رسول کو لے کر جاتا ہے، وہ ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو ندیاں تو نے دیکھی جس پر وہ کسبی بیٹھی ہے، بیسوا بیٹھی ہے،
زناہ کار عورت بیٹھی ہے۔ پانی کی ندیوں کا مطلب وہ اقوام ہیں جن پر رومی حکومت چھائی ہوئی ہے، جو رومن حکومت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جن کو رومن حکومت کی بدکاریاں بڑی پسند ہیں اور بڑی دلکش ان کو لگتی ہیں۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن پر رومن حکومت سلطنت کرتی تھی، ان سب کو پانی کی ندیاں کہا گیا ہے۔ اور جو 10 سینگ ہیں وہ ماتحت بادشاہ ہیں، جو رومن حکومت کے ماتحت تھے، وہ سب اس کا حصہ ہیں، وہ سب رومن حکومت کا حصہ ہیں اور رومن حکومت ہی ہے۔ اور رومن حکومت بذات خود کسبی ہے، بیسوا ہے، زناہ کار ہے، جو مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خدا سے دور کر کے خدا کے خلاف ان کو گناہ کرواتی ہے۔ تو اس سبب سے اسی گناہ کو جو ہے وہ زنا کہا گیا ہے، اور اس لیے یہ عورت جو ہے وہ زنا کار ہے، کیونکہ یہ قوموں کو اپنے ساتھ ملا کر خدا کے نزدیک جو ہے وہ زنا کرتی ہے۔ اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور وہ حیوان اسی کسبی سے نفرت کریں گے اور اسے بے بس اور برہنہ کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھائیں گے اور اسے آگ سے جلا دیں گے۔ تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ خدا جو ہے وہ برائی میں سے اچھائی نکالتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ بدی میں سے نیکی کو پیدا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی زندگی کا خاصہ ہے۔ اور اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب کہ وہی 10 سینگ یعنی وہی ماتحت بادشاہ اور وہی حیوان جو شیطان کا کام کرتا ہے، جو شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، بدکار ہے، اب لکھا ہے کہ خدا انہی میں سے چنے گا اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اس سے نفرت کریں گے، یعنی ان کاموں سے نفرت کریں گے جو حکومت شہنشاہیت کے طور پر سرکاری طور پر کرتی ہے، وہ اس سے نفرت کریں گے، وہ اسے بے کس کر دیں گے، برہنہ کر دیں گے اور اس کا گوشت کھائیں گے اور اس کو آگ میں جلا دیں گے، یعنی اس حکومت کو برباد کر دیں گے، طاقت کو برباد کر دیں گے، اور یہ مٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ خداوند خدا کرے گا، اور خداوند خدا ان کو سزا دے گا کیونکہ انہوں نے خدا کے حضور بدکاری کی۔ کیونکہ خدا نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس کی مرضی بجا لائیں اور ایک ہی ارادہ رکھیں اور اپنی بادشاہی اس حیوان کو سونپ دیں جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ ایک ہی ارادہ رکھتے تھے، خدا کے بندوں کے ساتھ وہ جنگ کریں گے، اب ایک ہی ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا کے بندوں کے ساتھ ان تمام برائیوں اور ان تمام گناہوں اور ان تمام مکروہ کاموں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ خداوند خدا کرے گا۔ اور خداوند خدا عجیب کام کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا راز کہ کس طرح سے کہ اس وقت ہم نے دیکھا جو بدکار ہیں وہ عروج پر ہیں، اور جو راست بازی کے کام کرتے ہیں، جو جلال کا کام کرتے ہیں، وہ بیچارے مظلوم ہیں، اعزار ثانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب تھا اور یہی راز تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کھل کر بات سامنے آ رہی ہے کہ خداوند خدا سب کچھ کام کر سکتا ہے، اس کے کام عجیب ہیں، اور یہ عجیب ہوگا کہ وہی حیوان اور وہی ماتحت بادشاہ جو حیوان کے ماتحت ہو کر اس کے آگے اپنا سب کچھ رکھتے ہیں اور اس کے سامنے ایک ہو کر خدا کے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اب یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور اس طرح سے مکروہ کاموں کو یہ مٹا دیں گے، اور جو بھی خدا کے ساتھ ہوں گے، جو بھی برے کے ساتھ ہوں گے، وہ سب خدا کے چنیدہ ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، اور خدا انہیں ابدی اور جلالی میراث عطا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ باب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے خلاصے کے طور پر کہ جو بھی مکروہات کام ہیں وہ خدا کو ناپسند ہیں، چاہے وہ پہلی صدی میں تھے، چاہے وہ اب ہیں، چاہے وہ آنے والے وقتوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے مکاشفہ کی کتاب جو ہے ان تمام بدیوں کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ خدا کے مخالف، خدا کی ضد یعنی شیطان کے کام ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص
جو خداوند خدا سے پیار کرتا اور اس کی پیروی کرتا ہے وہ چنیدہ وسیلہ ہے ان تمام مکروہات کو فنا کرنے کا، ختم کرنے کا، اور وہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ اور ہم سب خدا کے برگزیدہ ہیں کیونکہ برے کے پیروکار ہیں، اور ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اس کے نام کو جلال دیں، اچھائی، بھلائی، نیکی اور سچے کاموں سے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے، آمین۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو پاک کلام پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ آمین۔